लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हमारे साथ होते हैं शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। और शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है अबू हंजला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शेख सवाल ये है कि जैसे करेंसी को करेंसी के बदले में, जैसे वर्ल्ड करेंसी है फिर न्यू करेंसी है, कोई एग्जीबिशन लगता है, उस एग्जीबिशन में हम लेकर जाते हैं और वर्ल्ड करेंसी के कुछ जैसे अगर 25 पैसे बंद हो गए अभी, हम उसको लेकर जाते हैं तो उसकी जो है ना कोई 1000 या 2000 या 10,000 ऐसे कुछ वैल्यू उसकी बनती है और वो हमको मिलता है, तो क्या इसकी बै जायज़ है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दो चीज़ें समझें, दोनों ही चीज़ें आपके सवाल में अहम हैं। पहली चीज़ ये कि करेंसी या जिसको हम अरबी ज़बान में समन कहते हैं, कीमत, करेंसी ये रिबवियात में से है, यानी उन अमवाल में से है जिसमें रिबल फज़ल और रिबल नसिया होता है, जो कि सूद की दो किस्में हैं, रिबल फज़ल रिबल नसिया। तो करेंसी उन्हीं में से अमवाल में से है जिनमें रिबल फज़ल और रिबल नसिया होता है। क्योंकि करेंसी के अंदर समनीयत है, कीमत है, वो किसी चीज की कीमत है, लोगों में रिवाज है कि बतौर कीमत उसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो रिबवियात हैं उनके बारे में एक उसूल है कि अगर दो ऐसी मुख्तलिफ चीजों को आपस में खरीदा और बेचा जा रहा है जिनकी इल्लतें एक हैं, इल्लत समनियत है, यहाँ पर दो ऐसी मुख्तलिफ चीजों को अगर खरीदा और बेचा जा रहा है आपस में जिनकी इल्लत सेम है, मुत्तहिद है, ऐसी सूरत में वहां पर तकाबुज ये शर्त है। तकाबुज मतलब कि नकद देना, हमने आपको दिया फौरन उसी मजलिस में, वहां से अलग होने से पहले पहले पूरा पूरा आप मुझे पे कर दें, मैंने आपको दिया आप मुझे दे दें। अब मान लीजिए एक तरफ डॉलर है, एक तरफ इंडियन करेंसी है, दोनों करेंसी है और दोनों की इल्लत सेम है, दोनों अलग अलग करेंसी है लेकिन इल्लत दोनों की सेम है, वो है समनीयत। तो ये जो उसूल मैंने बताया वो उस उसूल को यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डॉलर को इंडियन करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक शर्त है कि जिस मजलिस में जहां पर बैठ करके हमारा मामला हो रहा है उसी मजलिस में वहां से अलग होने से पहले, निकलने से पहले मैं आपको मुकम्मल पेमेंट कर दूं, आप मुझे मुकम्मल पेमेंट कर दें। दोनों के ऊपर एक दूसरे का कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए कि कुछ मैं अभी दे दूं बाकी बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पे ये शर्त नहीं है कि वो बराबर बराबर होना चाहिए, मैं आपको $1 दूंगा, आप मुझे उसके बदले में ज्यादा रुपए देंगे, कोई हरज की बात नहीं है, बस तकाबुज होना चाहिए। तो ये पहला मसला आप जान लें अपने सवाल के अंदर। अब दूसरा मसला जो डायरेक्ट जिसके बारे में आपने पूछा है कि कोई ऐसी करेंसी या किसी करेंसी के कुछ ऐसे सिक्के जो अब गैर कानूनी है। गैर कानूनी का मतलब लीगल नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है वो। जैसे मान लीजिए इंडिया की के अंदर करेंसी अभी कुछ सालों पहले जो करेंसी बैन हुई थी 500 की 1000 की पुरानी करेंसी, या अभी कुछ सालों पहले 2000 का नोट, उस पर वो जो है लीगल टेंडर नहीं रह गया है। अब किसी के पास पुराने जमाने की कोई करेंसी है, 10, 20, 50 साल पहले की कोई करेंसी है जो कि अभी हुकूमत की नजर में लीगल टेंडर नहीं है वो, यानी उसे बतौर करेंसी उसकी कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं है, लेकिन आसारे कदीमा के तौर पर लोग उसको रखते हैं, निशानी के तौर पर, और उसकी एक कीमत भी लोग उस मानते हैं। अब अगर ऐसी करेंसी को किसी करेंसी से चेंज किया जाए तो क्या यहां पर तकाबुज शर्त होगा या नहीं?
तकाबुज यहां पर शर्त नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप करेंसी को करेंसी से चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लीगल टेंडर है वो तो करेंसी है, उसके अंदर समनियत है, इल्लत मौजूद है। लेकिन वो करेंसी जो बहुत पहले करेंसी हुआ करती थी, अब वो महज कागज का एक टुकड़ा है, महज एक सिक्का है, उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अगर आप उसे किसी को दें, कहीं बैंक में ले जा करके दें, तो आप नहीं लेगा आप। या इसी तरह से हुकूमत जो है, उस मुल्क की हुकूमत आपको उसकी जमानत नहीं देती है कि अगर ये सिक्का आपके पास है तो हम आपको 1 रुपया देंगे, या ये नोट आपके पास है तो हम उसके बराबर आपको जो है उसकी कीमत देंगे। हुकूमत के यहां उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई जमानत नहीं है। इसका मतलब करेंसी के अंदर जो वस्फ पाया जाना चाहिए, जो खूबी पाई जानी चाहिए समनियत की और हुकूमत की तरफ से जमानत की, वो वस्फ और वो कीमत उसके अंदर नहीं है। लिहाजा उसको गर्चे हम करेंसी कह दे रहे हैं, क्योंकि पहले किसी जमाने में करेंसी वो हुआ करती थी, इसलिए हम उसको करेंसी कह रहे हैं, वरना वो करेंसी है ही नहीं, उसके अंदर समनियत नहीं है। लिहाजा इस बुनियाद पर अगर उस सिक्के को किसी राइजुल वक्त करेंसी से बदला जाए तो बिल्कुल बदला जा सकता है, और वो जो सिक्का है आपके पास पुराना, लोगों की निगाह में उसकी एक कीमत है, लोगों की निगाह में उसकी एक वैल्यू है, और कोई भी चीज ऐसी चीज जिसकी वैल्यू है उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। और यहाँ पे तकाबुज भी शर्त नहीं है, जैसे मैंने बयान किया कि तकाबुज शर्त होता है करेंसी टू करेंसी, लेकिन यहाँ तकाबुज शर्त नहीं है, क्योंकि उसमें रिबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पुरानी करेंसी है वो जो है राइज नहीं है, उसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। वाज़ेह शेख, जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा सवाल कर सकते हैं जी, कर लीजिए जल्दी से, शॉर्ट में। दूसरा सवाल क्रेडिट कार्ड से मुताल्लिक है। क्रेडिट कार्ड के बारे में तो वाज़ेह है कि ये हराम है, आपने इससे पहले स्ट्रीम में बताया है, लेकिन अभी एक मसला है कि जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, तो मुझे डेवलपर होने की वजह से मुझे कई प्लेटफॉर्म पे मुझे क्रेडिट कार्ड नेसेसरी है, मैंडेटरी होता है। जैसे मैं गूगल की कोई API सर्विस, अगर मैं कोई प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे उस गूगल के प्रोडक्ट को वहाँ पे ख़रीदने के लिए क्रेडिट कार्ड ही मैंडेटरी है। क्रेडिट कार्ड में उसका नंबर डालूंगा तभी मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो उस सिचुएशन में क्या करूं मैं? नहीं जायज़ है, बिल्कुल नहीं जायज़ है। इसलिए आप हिंदुस्तान में हैं इस वक्त? जी जी। देखिए, हिंदुस्तान में जो मुझे मालूम है यहाँ के कानून के बारे में, यहाँ पे हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई इजबारी और इल्ज़ामी नहीं है कि हर शहरी के लिए क्रेडिट कार्ड लेना ज़रूरी है। कुछ ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बगैर आप चल ही नहीं सकते, वहाँ ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड लेना ये हुकूमत की तरफ से कानूनन इजबारी नहीं है, इल्ज़ामी नहीं है कि हर शहरी को क्रेडिट कार्ड लेना है। जिसकी मर्जी हो वो ले, जिसकी मर्जी हो ना ले। जिसके पास है कुछ ऐसे काम कर पाएगा जो दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो वाला काम आप नहीं कर पाएंगे जो आप अभी बता रहे हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो काम आप करें, दुनिया में और भी काम है, और काम कीजिए। वो वाला काम आप, भाई जैसे अगर कोई कहे कि फला सामान खरीदना है अब अगर आपको, तो आपको शराब दे करके ही खरीद सकते हैं। फला वाला जायज सामान शराब दे करके ही खरीद सकते हैं। तो यहाँ ये थोड़ी कहा जाएगा कि अब शराब रखना मेरी मजबूरी हो गई। मजबूरी उस वक्त कहा जाएगा जब वो फला वाला सामान खरीदना आपकी मजबूरी हो। तो जैसे आप कह रहे हैं मैं डेवलपर हूं और कई चीजें खरीदने में मुझे उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो जो कई चीजें आप खरीदते हैं, क्या उनका खरीदना आपकी मजबूरी है? नहीं, उनका खरीदना आपकी मजबूरी नहीं है। मजबूरी ये बोल सकते हैं कि मतलब उसके बगैर कुछ मैं प्रोडक्ट या फिर डेवलप नहीं कर पाऊंगा या फिर एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं। हाँ, मत कीजिए, दूसरा काम कीजिए, वो हराम काम मत कीजिए। जायज काम की कमी नहीं दुनिया में। और लर्निंग फेज में भी, जैसे अगर लर्निंग के लिए भी अगर यूज करना हो तो भाई दुनिया में 1 लाख हलाल काम है, 10-20 अगर हराम है तो 1 लाख हलाल काम है। उसको काम वो कीजिए, वो वाला छोड़ दीजिए, उसको नहीं करेंगे हम। जिसमें हमें हराम का तरीका इख्तियार करके जहां तक पहुंच पा रहा हूं मैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा काम करूंगा। किसी दूसरे के एक्सेस करके अगर उसको यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब वो काम जब आपके पास है हराम है तो दूसरे के पास है उसी तरह वो भी हराम है। जैसे कोई कहे मैं अपना शराब खरीद के नहीं पीऊंगा, दूसरे का खरीदा हुआ पीऊंगा, तो हलाल थोड़ी हो जाएगा।
ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ بارک فیک. اللہ فیک. شکریہ. سسٹر شائستہ آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، وہ جو قرآن کی آیت ہے ان القرآن فجر کانا مشہودا، اس سے مراد صبح کی نماز میں وہ قرآن پڑھنا یا پھر الگ سے قرآن کی تلاوت کرنا؟ بہت سارے بیشتر مفسرین نے فجر میں جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو مراد لیا اس سے. تو شیخ اگر کوئی، جیسے اب ہم لوگ ہیں جو بہت زیادہ اگر قرآن نہیں یاد ہے، نماز میں اتنی لمبی سورہ نہیں کر سکتے، تو کیا پھر الگ سے وہ قرآن پڑھنا وہ بھی گواہی کا سبب بنے گا؟ آپ جتنا بھی پڑھتے ہیں وہ فضیلت تو آپ کو مل رہی ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ جب زیادہ پڑھیں گے تبھی فضیلت ملے گی. اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں قرآن پڑھ رہی ہیں تو اس کو فضیلت آپ کو مل رہی ہے. شرط تھوڑی ہے کہ آپ بہت لمبی قرأت کریں گے تبھی آپ کو فضیلت ملے گی. آپ کوشش کریں کہ جو لمبی لمبی صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھیں. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال پوچھ لوں شیخ؟ ہاں پوچھ لیجیے. شیخ ہمارے گھر کے باہر میں نا کھجور کے بہت سارے درخت ہے، تو میرا بیٹا کئی بار جاتا ہے تو نیچے سے گرے ہوئے کھجور یا پھر وہ توڑ کے لے کے آ جاتا ہے، تو کیا اس طرح سے وہ کھجور کو کھانا یا پھر اٹھانا جائز ہوگا؟ جو کھجور گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لا سکتا ہے وہ، الا یہ کہ جو صاحب باغ ہے کھجور کا مالک ہے منع کرے تو الگ بات ہے، اسے عموماً منع نہیں ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں احادیث بھی وارد ہیں کہ جو گرے پڑے پھل ہیں باغات میں گزرنے والا اس کو لے سکتا ہے، لیکن توڑ کر کے نہ لائیں. توڑ کر لانا ہو تو اگر اجازت لے کے پھر باہر توڑیں. میں ہو تو بھی توڑ نہیں سکتے؟ جیسے باہر میں بالکل وہ اگر وہ کوئی کسی پوچھنے والا نہ ہو. اگر کسی کی وہ ملکیت ہے، جیسے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا باغ ہے کسی کا پیڑ ہے تو مت توڑیے. لیکن اگر عام جگہوں پر ہے، سڑک پر ہے کہیں یا عام پراپرٹی ہے اس پر کوئی پیڑ اگا ہوا ہے تو اس کو توڑ سکتے ہیں. جی جیسے روڈ کے کنارے پہ ہوتا ہے بہت سارے ایسے کھجور کے پیڑ، تو ویسے میں ہاں وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ توڑ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ارسلان آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، ایک یہ کر کے سوال تھا، جیسے میرا آف لائن تو بزنس ہے، آن لائن بھی ہم لوگ ویب سائٹ سے ہم لوگ بزنس کرتے ہیں. تو جب ابھی جیسے پوجا کا ٹائم آنے والا ہے تو ہم لوگ تو پوجا کا ٹیکس سے تو ہم لوگ ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے کہ سیزن ہم لوگ کچھ ایسا جیسے فیسٹیو سیزن ہے، فیسٹیو سیزن کا نام سے کچھ ایسے ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں کہ فیسٹیو سیزن ہے. اور ابھی حال فی الحال میں جیسے انڈیپینڈنس ڈے بھی آ رہا ہے تو اس نام سے ایڈ چلانا، اس لحاظ سے کوشچن تھا شیخ. دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. جنرل بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہماری شریعت میں کرنا منع ہے اس کا اشتہار کرنا بھی منع ہے. اب آپ اس سے کسی بھی مسئلے پر حکم لگا سکتے ہیں، باقی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کا کرنا حرام ہے اس کا اشتہار کرنا بھی حرام ہے. جی شیخ. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے شیخ، اور ایک سوال پوچھے. جی بولیے. اچھا، یہ جیسے اب میرا شیخ آؤٹ آف انڈیا جیسے ایک بزنس ہے تو وہاں پر مطلب گھر بھی لیا ہوا ہے. اب اس میں پر جاتا ہوں تو مینلی ادھر فیکٹری ہے تو کچھ کام ہی کرتا ہوں، پر گھر ایسے لیا ہوا ہے تو کچھ دن میں آ جاتا ہوں، 4-5 دن میں. تو میرے لوگ کے حساب سے تو میں سفر ہی میں گیا ہوں، تو میں سفر میں گیا وہاں رہا اور آ گیا واپس. تو یہ کیا میرے لیے قصر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قصر نہیں. یعنی آپ کا وہ اصل اقامت والا گھر نہیں ہے، اقامت والا گھر کہیں اور ہے. ہاں، اقامت والا گھر تو میرا انڈیا میں، پر میرا ایسی آؤٹ آف انڈیا وہاں سنس فیکٹری بنایا گیا تو وہاں ایک گھر لے لیا گیا. کبھی دیکھ بھال کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہاں وہاں اپنا رہا، اپنا فیکٹری بھی سنبھال لیا، اپنا 4-5 دن رہا، پھر آگے یا 10 دن نہیں، رہا. آپ مسافر ہی مانے جائیں گے، آپ مسافر ہی ہیں، آپ قصر کریں گے. چلیے جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. اس کے بعد زمر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی زمر جلدی سے، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جیسے، تو عورتوں جی سے ہے نصیحت کی تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو. تو میرا یہ جی سوال ہے سر شیخ اس کے تعلق سے کہ جیسے میں گھر میں رہتی ہوں اکثر، تو مجھے پڑوس والوں کا بھی مطلب باہر میں کیا ہو رہا ہے اس سے میں انجان رہتی ہوں، تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ انجان رہنے سے گناہ ہونا پوچھ رہی ہیں؟ ہاں، جیسے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، میں باہر نہیں نکلوں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کر کے، پڑوس اسی میں پر کیا کوئی ہو رہا مجبوری ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس پر کیوں گناہ ہوگا؟ کہیں آپ کے اوپر ضروری جیسے تھوڑی ہے کہ آپ کو خبر ہو پورے پڑوس کی، محلے کی کیا کیا ہو رہا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، جیسے ایک پڑوسی کے حقوق ہے نا اس سینس میں وہ پوچھ ہاں رہے ہوں گے وہ کہ وہ مجبور ہے، شیخ پریشان ہے، کسی ہاں چیز کی شیخ، ضرورت پڑوسی کے حقوق کے لیے ضروری تھوڑی ہے نکلنا. پڑوسی کے حقوق یہ بھی ہیں، بہت سارے ہیں پڑوسی کے جی حقوق ہیں. آپ نے پڑوسی کے گھر کچھ کھانے کی چیز پہنچا دیا، اس کے گھر کوئی پریشانی ہے، آپ کو اطلاع ملی، آپ نے اس کا ہاتھ بٹا دیا. بغل میں پڑوسی ہے، آپ اس کو کوئی تکلیف دینے والا کوئی کام نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ کچڑا پھینک دیتے ہیں. مطلب بہت سارے حقوق ہیں. یہی تھوڑی ہے کہ جب آپ آئے جائیں گے تبھی حقوق ادا ہوں گے. باقی دوسری بات، عورت کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار اور سکون کے ساتھ رہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے نکلنے سے منع ہی کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے گھر رہے، حسب حاجت حسب ضرورت نکلے. آپ کی پڑوسن ہے، آپ کبھی کبھار ٹائم نکال کے اس کے پاس چلے جاؤ زیارت کرنے، اس کا بھی اپنا اجر ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. اس سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ اگر آپ پڑوسن کے پاس چلی گئی 10-5 منٹ کے لیے اس کی زیارت کرنے 2-4 دن میں، تو اس آیت کی مخالفت ہو گئی. قطعاً نہیں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر سے قطعاً قدم نہ نکالو. جب آپ کو ضرورت ہو، خاص طور سے جیسے آپ نے پڑوسی کا مسئلہ ذکر کیا، تو آپ اپنی پڑوسن کے پاس کبھی کبھی زیارت کے لیے چلے جایا کرو، تاکہ آپ کو اس کی اطلاع رہے. اگر اس کو کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ اس کے کام آ سکو. تو ایسا کرنے سے اس آیت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے. جی شیخ، میں ویسا ہی کرتی ہوں شیخ. بہت 15-20 دن تک باہر نہیں نکلے، اور پھر کبھی کے باہر نکلو جب پتہ بہت چلتا ہے اچھی فلاں کے بات ہے. یہاں کوئی بیمار ہو گیا تھا. اس زمانے میں پڑوس میں بھی کم ہی نکلنا چاہیے. جو فتنوں کا دور چل رہا ہے، تو جو عورت زیادہ گھر میں رہتی ہے وہی محفوظ ہے فتنوں سے. اب جیسے عورتوں میں بیماریاں عام ہیں، ایک گھر کی خبر لے کے دوسرے گھر پہنچانا. آپ اسی سماج میں رہتی ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی عورتوں کے بارے میں. تو یہ کتنے سارے فتنے محلوں میں ہوتے ہیں عورتوں کی وجہ سے. ان کا کام ہی ہوتا ہے ادھر کی خبر ادھر کرنا، ادھر کی خبر ادھر کرنا. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں، کبھی 10-5 دن میں پڑوسی کے یہاں 10-5 منٹ کے لیے زیارت کرنے گئی، تو اس فتنے سے آپ محفوظ رہیں گی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ قابل ملامت نہیں، یہ قابل تعریف چیز ہے کہ آپ 10-10 15-15 دن نہیں نکلتی ہیں. بہت اچھی چیز ہے. الحمدللہ شیخ. مجھے یہی ڈر تھا شیخ کہ کہیں مجھ سے پڑوسی جی کے حقوق تو اس کا تو گناہ نہیں ہوگا کر کے. نہیں، بالکل نہیں. ایک اور سوال کرنا ہے شیخ. جی جی کر لیجیے. شیخ جیسے شوہر کے اوپر کچھ بہت زیادہ قرض ہو، تو اس میں اب شوہر ایسا، ان کا ایک پیشہ ایسا ہے کہ وہ باہر تجارت کے لیے جاتے ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، تو کیا ایک عورت پردے میں رہ کر، جیسے کوئی چھوٹا موٹا چوک ہے وہاں پر کوئی اپنی دکان وغیرہ کھول کے بیٹھ سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایسا اکثر ہوتا ہے، اس لیے پوچھ رہے پہلی بات تو یہ کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. چاہے ابھی آپ نے جو پہلا سوال پوچھا تھا پڑوسی کے یہاں جانے والی بات، بھی اس میں بھی اس کو آپ فٹ کر لیں. پڑوسی کے یہاں جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے. یا تو بول کر کے اجازت دے، یا تو آپ اس کی طبیعت، اس کا مزاج جانتی ہیں کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی اجازت ہے. وہ عرفی اجازت ہے یا غیر صریح جو ہے اجازت ہے. تو گھر سے باہر قدم نکالنے کے لیے عورت کے اوپر واجب ہے کہ شوہر سے اجازت دے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیجئے شوہر نے اجازت دے دیا اسے، تو اس کے لیے باہر نکل کے وہی کام کرنا جائز ہے جس میں وہ پردے کی پابندی کرتے ہوئے وہ کام کر سکتی ہے. جتنی بھی پابندیاں ہیں پردے سے متعلق، جتنے بھی احکام ہیں، اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، خلوت نہ ہو، اور کسی فتنے کا خوف نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے کام کر سکتی ہے اگر مرد کی اجازت ہے. لیکن ہیں. کیا شیخ ایسا اجازت تو پاسبل ہے؟
شیخ اجازت تو ہے، رضامندی ہے، لیکن شیخ میرا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے میں عورتوں کی چپل وغیرہ کی میں دکان مطلب شاپ لگانا چاہتی ہوں، تو اس میں کبھی کبھار اگر عورتوں کی خریداری کرنے کے لیے جینٹس بھی آ جاتے ہیں تو کیا مجھے اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ نہیں، اگر آپ چاہیں تو ایسا انتظام کر سکتی ہیں کہ جینٹس اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے. ایسا میں نے دیکھا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جینٹس اگر عورتوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، جینٹس باہر انتظار کریں، عورتیں اندر آئیں. نہیں شیخ، خالص اگر جینٹس لوگ آئے تو کبھی کبھی اور ہوتا نہیں، ہے نا پھر کہ عورتوں کی شاپنگ جینٹس کرتے میں سمجھتا ہوں یہ فتنے کا باعث ہے، یہ دروازہ کھولے گا. ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ شیخ فیکم، میں نے بہت آپ سے شکریہ. ایک ریکویسٹ کی تھی شیخ ارشد کی شیخ نسیم مدنی کا آپ پوڈ کاسٹ بنائیے کر کے، تو آپ نے شیخ ابھی تک ہمارا کوئی ریپلائی نہیں دیا شیخ. نہیں، پوڈ کاسٹ کی ساری تیاری ہے، شیخ کے بس ممبئی آنے کا ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. شیخ سے گزارش کریے، شیخ ٹائم دے دے تو ساری چیزیں ہو جائے گی انشاءاللہ. شیخ پلیز کیجیے نا شیخ، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں شیخ نسیم. دیکھیے زیادہ اہم یہ ہے کہ اگر میرے پاس جو بھی علم ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ اہم یہ ہے. میرے بارے میں جاننا یہ زیادہ اہم نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر اس تجربات کا بھی جب شیخ فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو. میں کتنی باتیں اپنے تجربات کی درمیان میں کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ شیخ جب اس کا کیسا وقت ہوتا آئے ہے گا تو وہ بھی کریں گے. انشاءاللہ آپ انشاءاللہ کا جو علمی سفر انشاءاللہ ہے آئے گا شیخ، تو اس جلدی بارے آئے میں گا جاننا شیخ. تھا. جی جی علمی جلدی آئے سفر گا جاننا تھا شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. تو شیخ پبلک کی بھی ڈیمانڈ ہے تو آپ جلد از جلد ٹائم دیجئے انشاءاللہ. ہاں، مجھ سے یہاں کہا گیا اسٹوڈیو ہے، کے لیے. ایک سے زائد بار کہا گیا ہے، جی جی لیکن شیخ. ابھی میں تھوڑا سا تردد میں ہوں، لیکن انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ ضرور. مومن، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنے بارے میں ایسی بد دعا کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ فلانا گناہ کا کام کیا یا یہ کام کیا تو میرا ایمان ہمیشہ کے لیے چلا جائے، جس طرح سے شرک کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، تو کیا ایسی بھی بد دعا قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے خصوصی طور سے لوگوں سے کہا کہ لا تدعوا علی انفسکم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دیا ہے، ایمان کی ہدایت دیا ہے، اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ جی کس دماغ کے آدمی ہیں کہ اس سب سے بڑی نعمت کے چھین جانے کی بد دعا کر رہے ہیں اپنے اوپر؟ تو ایسا جی مطلب اصل آدمی نہیں. دیکھیں، آپ تو کو نہیں بول رہے ہیں. بد دعا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم. اپنے اوپر، اپنے اولاد پر، اپنے خادموں پر، اپنے مال پر بد دعا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آگے کہا کہ لا توافقوا من اللہ ساعۃ تقبل نیل فیہ عطاء فیستجاب. ایسا نہ ہو کہ جس وقت وہ آپ بد دعا کر رہے ہیں وہ ساعات اجابت میں سے ہو، وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے. تو اس لیے اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنا چاہیے. البتہ بعض مفسرین نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر بد دعا کر دیتا ہے غصے کی حالت میں، اپنے بچوں پر بد دعا کر دیتا ہے غصے کی حالت میں، وہ مطلب دماغی اعتبار سے وہ پریشان ہے، غصے کی حالت میں اس نے بد دعا کر دیا، تو اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین وہ بد دعا اس کی قبول نہیں کرتا ہے. جی شیخ، شکریہ. جی مومن بھائی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عطاء الرحمن، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں دبئی میں رہتا ہوں. جی میرا سوال ہے اس سے لون سے متعلق. دبئی میں کئی سارے اسلامک بینک ہیں، مثلا دبئی اسلامک بینک ہے، ایمریٹس اسلامک بینک وغیرہ ہے. میرے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے کار کا لون لیا ہوا ہے. تو شیخ یہ اسلامک بینک جو ہے کار کا لون مرابحہ کے ذریعے دیتے ہیں. وہ کانٹریکٹ بناتے ہیں کسٹمر کے ساتھ، اور جیسے 1 لاکھ کی گاڑی ہے شو روم میں تو وہ 1 لاکھ کی خریدتے ہیں اور 1,05,000 میں بیچتے ہیں. ایسا کچھ اضافی رقم لے کے اپنا جو پروفٹ ہوتا ہے ان کا، وہ پروفٹ ریٹ لے کے وہ کسٹمر کو بیچتے ہیں.
تو ان کا میں ان کے جو شریعہ بورڈ ہے فتویٰ کمیٹی ہے ان کے فتاوے وغیرہ دیکھ رہا تھا. تو وہ اس میں جو مجھے پرابلمٹک چیز لگی ہے وہ یہ تھی کہ وہ لیٹ پیمنٹ فیس جو چارج کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی مہینے میں انسٹالمنٹ مس کر جاتے ہیں پیمنٹ تو وہ ایک رقم ایک فکسڈ اماؤنٹ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بینک کے پروفٹ میں نہیں جائے گا, وہ کسی صدقہ یا کسی چیریٹیبل ٹرسٹ میں وہ دیتے ہیں صدقے کے کام میں. تو اس کے بنیاد پر وہ اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ کیونکہ جو قرض دینے والا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو اس لیے یہ جائز ہے اس طریقے سے لیٹ پیمنٹ فیس وغیرہ لینا. تو اس پہ آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں شیخ. بہت لمبا سوال ہے اور بہت اہم بھی ہے, چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ کسی بینک کو اسلامی بینک کہہ دینے سے اسلامی بینک نہیں ہو جاتا ہے. نام کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے, اصل اعتبار حقائق اور معانی کا ہوتا ہے, نام کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو نام اسلامی رکھ لینے سے وہ اسلامی نہیں ہو جائے گا, اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. دوسری بات کہ آپ نے جو ابھی بتایا مکمل طور سے وہ حرام ہے, اس کے حرام ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ کوئی بورڈ ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ بینک اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے وہ لے کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے, چیریٹی کرتا ہے, اس لیے جو ہے وہ جائز ہے. ایسا جن لوگوں نے بھی کہا ہے وہ نام آپ نوٹ کر لیجئے اور آج کے بعد اپنے بلیک لسٹ میں وہ نام رکھ لیجئے کہ یہ جو علماء ہیں ان کے فتاوی قابل اعتبار نہیں ہیں, کیونکہ یہ لوگ ظاہر ہے ایک بڑے بینک کے لیے وہ لوگ فتویٰ دیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب جو ہے کہ کیسے دیے ہوں گے, کیا طریقہ ہوگا, کس چیز کے بدلے میں انہوں نے فتویٰ بیچا ہوگا, مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم. لیکن اسی کو فتویٰ بیچنا کہا جاتا ہے. آپ بتائیے, میں ابھی مسئلے پر نہیں, ابھی مسئلے پر آ رہا ہوں. اگر جیسے میں کہوں کہ میں سود کا کاروبار کروں گا, لوگوں کو قرض دوں گا اور جو سود ان سے سود لوں گا اور جو سود کا پیسہ آئے گا اس کو میں فقراء اور مساکین میں بانٹوں گا, تو کیا یہ لینا جائز ہو جائے گا؟ دنیا کے کسی عالم نے نہیں کہا ہے اس کو. تو ایسا جو لوگ کہتے ہیں وہ ساقط الاعتبار ہو جانے چاہیے آپ کی نگاہ سے. یہ بالکل غلط ہے, مطلب یہ شریعت کے اندر تحریف ہے. اب ہم مسئلے پر آتے ہیں. انہوں نے کہا بیع المرابحہ. شیخ, مرابحہ یہ ایک اصطلاح ہے. اگر قدیم فقہا کے ہاں آپ مرابحہ کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی کچھ الگ ہے. جدید دور میں مرابحہ کی اصطلاح الگ معنی میں استعمال ہوتی ہے. بہت سارے طلبہ جو ہماری اسٹریم کو سنتے ہیں تھوڑا ان کو کنفیوژن ہو سکتا ہے, اس لیے دونوں کا معنی سمجھ لینا ضروری. مختصر, پرانے فقہا کے ہاں آپ مرابحہ کا معنی دیکھیں گے تو مرابحہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی سامان جب آپ سے بیچوں, جیسے میں کہوں کہ یہ قلم میں 10 روپے میں خرید کے لایا ہوں اور میں آپ سے 15 میں بیچوں گا, یعنی میں نے اس کا کیپٹل بتا دیا, راس المال بتا دیا اور کتنا نفع چاہیے میں نے وہ بھی بتا دیا. اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے. یہ پرانے فقہا کے ہاں یہ مرابحہ کا معنی ہے. جدید اصطلاح میں مرابحہ کا ایک نیا معنی ہے. مرابحہ کا نیا معنی یہ ہے, بلکہ اس کی کئی شکلیں ہیں. آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہے اور آپ کے پاس کیش نہیں ہے. ظاہر ہے آپ گاڑی والی کمپنی میں اگر جاؤ گے گاڑی خریدنے تو وہ کیش مانگے گا آپ سے. آپ کے پاس کیش ہے نہیں. اب آپ کیا کرتے ہو, آپ بینک کے پاس جاتے ہو اور بینک سے آپ کہتے ہو کہ مجھے فلاں کمپنی کی ایسی گاڑی خریدنی ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے لیے خرید دیں, میں آپ سے ادھار خریدنا چاہتا ہوں. بینک سے کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ سے ادھار خریدنا چاہتا ہوں گاڑی. تو بھائی بینک کے پاس تو گاڑی ہوتی نہیں ہے, بینک گاڑی تھوڑی بیچتا ہے. اب بینک والا آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ گاڑی آپ مجھ سے خرید لیجئے. اب بینک کے پاس پورا ڈیٹیل رہتا ہے گاڑیوں کا. یہ والی گاڑی میں آپ سے $1,10,000 میں بیچوں گا. یہ جو گاڑی آپ بتا رہے ہو میں آپ سے $1,10,000 میں بیچ رہا ہوں, آپ خرید لیجئے اور آپ قسط میں اس کو ادا کیجئے گا. یہ پیسہ آپ قسط میں ادا کیجئے گا. لیکن اگر کوئی قسط آپ سے مس ہوئی تو پھر میں آپ سے ایکسٹرا پیسہ بھی لوں گا. اب اس پر اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, وہ خرید لیتا ہے گاڑی. کیا بینک کے پاس گاڑی ہے؟ کوئی گاڑی نہیں ہے. بینک والا کہتا ہے آپ 1 ہفتے بعد آئیے گا, گاڑی آپ کی تیار رہے گی. اب بینک والا کیا کرتا ہے, گاڑی بیچ دیا بینک والے نے, 1 لاکھ میں اس نے $1,10,000 میں اس نے گاڑی بیچ دیا.
اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھا کہ قسطیں اگر مس ہوئی تو آپ کو فائن بھی دینا پڑے گا اس کے اوپر. اب بینک والا کیا کرتا ہے کہ اس ایک ہفتے کے دوران وہ کمپنی سے گاڑی خریدتا ہے. وہی گاڑی کمپنی سے گاڑی خریدے گا کتنے میں؟ 1 لاکھ میں خریدے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ گاڑی 1 لاکھ میں ملتی ہے. اب کمپنی سے 1 لاکھ میں گاڑی خریدا بینک نے, اب اس کو لا کر کے ڈیلیور کر دیا 1 ہفتے کے بعد. یہاں پر کتنی خرابیاں ہیں؟ یہاں 2 خرابیاں ہیں, بڑی خرابیاں. پہلی خرابی یہ ہے کہ اس بینک نے ایک ایسی گاڑی بیچ دی, ایک ایسا سامان بیچ دیا جو اس کے پاس صحیح نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تبع ما لیس عندک, ایسا سامان تم نہیں بیچ سکتے جو تمہارے ملکیت میں ہے ہی نہیں. گاڑی بینک کے پاس نہیں ہے, اس کے باوجود اس نے بیچ دیا. تو پہلی خرابی تو یہ ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ اس نے قسط میں بیچا ہے اور شرط رکھا ہے کہ اگر قسط تمہاری مس ہوگی تو جب مس کرو گے اتنا میں تم سے فائن لوں گا. اور یہ سود ہے. الزیادہ فی الدین الثابت فی الذمہ, جب آپ نے کسی سے کوئی سامان بیچ دیا اور ادھار ہے اس کے اوپر پیسہ, ٹائم سے وہ ادا نہیں کر پایا, اب آپ اس سے زیادہ مانگ رہے ہو, تو اسی کو سود کہا جاتا ہے. ٹائم دینے کی وجہ سے جو آپ زیادہ لے رہے ہو اسی کو سود کہا جاتا ہے. تو آپ کے ایگریمنٹ میں سود بھی ہے اور آپ نے ایسا سامان بھی بیچا ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں. تو 2 بڑی خرابیاں بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں. تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو مرابحہ کی ایک شکل تو یہ ہے, مرابحہ کی ایک شکل یہ ہو گئی. اب یہاں پر کوئی آدمی آ کر کے, کوئی طالب علم, عام آدمی تو نہیں سمجھ پائے گا, کوئی طالب علم آ کر کے یہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم اس کو بیع السلم بنا دیں. بیع السلم کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا سامان بیچنا جو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن اس سامان کے تمام اوصاف آپ کو پتا ہیں. اب اس نے بتایا کہ مجھے جو ہے ایک ٹوئیٹا کمپنی کی گاڑی خریدنی ہے, لینڈ کروزر, اور ماڈل اتنا ہونا چاہیے, کلر یہ ہونا چاہیے, اس کا سارا ڈیٹیل جو ہوتا ہے گاڑی کا سارا ڈیٹیل اس نے دے دیا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے. اب اوصاف سارے بتا دیے. بیع السلم میں اوصاف بتا کر کے ایسا سامان بیچا جاتا ہے جو سامان ابھی موجود بھی نہیں ہے, اور وہ جائز ہوتا ہے. لیکن بیع السلم میں کچھ شرطیں ہیں. بیع السلم میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ بیع السلم میں جو قیمت ہے وہ قیمت فوراً کے فوراً ادا کی جاتی ہے. قیمت آپ نے ابھی دے دیا, سامان بعد میں ڈیلیور کیا جائے گا. 1 ہفتہ, 10 دن, 15 دن, 1 مہینہ بعد جب بھی اتفاق ہو سامان بعد میں ڈیلیور کیا جائے گا. قیمت کو مکمل طور سے پہلی مجلس میں ادا کر دینا ہے, اور یہاں پر اس کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں, تو لہٰذا اس کو بیع السلم بنا پانا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ قسط پر خرید رہا ہے. تو یہ مرابحہ کی ایک شکل ہو گئی جو ناجائز ہوئی. مکمل طور سے اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں. مرابحہ کی ایک شکل ابھی مارکیٹ میں اور بھی موجود ہے, وہ یہ کہ یہ آدمی جو بینک کے پاس گیا تھا گاڑی خریدنے, اس نے کہا کہ مجھے گاڑی خریدنا ہے. بینک والے نے کہا کہ میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے. اس نے کہا کہ کمپنی میں ہے گاڑی, تو ایسا ہے کہ آپ مجھے پیسہ قرض دے دو, آپ سے مجھے قرض چاہیے. کتنا چاہیے؟ مجھے 1 لاکھ قرض چاہیے. مجھے 1 لاکھ جو ہے وہ گاڑی 1 لاکھ میں مل رہی ہے, مجھے 1 لاکھ قرض چاہیے. بینک نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ 1 لاکھ آپ اب میرا ہو گیا, اب میں آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں, مجھے مت دیجئے. وہ جا کر کے وہ پیسہ اس کمپنی کو پے کر دیجئے, اس کمپنی کو پے کر دیجئے, میں وہاں سے جا کر کے گاڑی لے لوں گا. اب یہ بینک والا اس کمپنی کو جا کر کے 1 لاکھ پے کرتا ہے اس آدمی کی طرف سے, اور اس کو گاڑی مل جاتی ہے. اب یہاں پر تو بینک نے سامان بیچا نہیں, گاڑی بیچا نہیں, تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے گاڑی کیوں بیچ دیا, تمہارے پاس نہیں. اس نے نہیں بیچا, بلکہ اس نے اس کا وکیل بن کر کے گاڑی کی کمپنی کو پیسہ پے کیا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پے کرتا ہے 1 لاکھ, بینک والا پے کرے گا 1 لاکھ, بعد میں آپ سے وصول کرے گا 1,10,000. جتنا پے کیا ہے آپ کی جانب سے اتنا وصول نہیں کرے گا آپ سے, اس سے زیادہ وصول کرے گا. تو گویا کہ آپ کو قرض دیا ہے اس نے 1 لاکھ, آپ سے وصول کرے گا 1,10,000 قسطوں میں. پلس اس پہ یہ شرط بھی ہوگی کہ اگر قسطیں بھرنے میں آپ نے تاخیر کیا تو اس پہ اور زیادہ لوں گا. تو لہٰذا یہ شکل بھی ناجائز اور حرام ہے.
تو بھائی آپ نے جو بھی ذکر کیا اس اسلامک بینک کے بارے میں مکمل طور سے شرعی اعتبار سے وہ انلیگل ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے بہت ہی مضحکہ خیز یہ بات ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جو سود ملے گا اس کو ہم نہیں استعمال کریں گے، چیریٹی کریں گے اس سے. تو سود لے کر کے جیسے کوئی آدمی شراب کا بزنس کرے کہے کہ جو فائدہ آئے گا میں چیریٹی کروں گا. بھائی سود یہ شراب سے کہیں زیادہ شدید ہے اس کی حرمت. آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ سود کی حرمت شراب سے کہیں زیادہ ہے. تو سود لے کر کے اس کی چیریٹی کرنا، اس سے سود حلال نہیں ہو جائے گا. جی بھائی. عطاء الرحمن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عطاء الرحمن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی شاید ریموو ہو گئے ہیں. میں اگلے گیسٹ ابن مبین کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال تھا جی. کہ ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. جی. تو اس تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ نماز کی دعوت نہیں دے گا؟ جی جی. سوال واضح ہے شیخ ان کا، بھائی کا. جی شیخ. سوال ان کا میں عام لوگوں کے لیے اور بھی واضح کر دیتا ہوں. ایک آدمی ہے جو بے نمازی ہے، اب وہ جا کر کے کسی کو نماز کی دعوت، خود تو بے نمازی ہے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو. اب کوئی تیسرا آدمی اس سے آ کے کہے کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور نماز کی دعوت دے رہے ہو، تم ایک ایسے کام کی دعوت دے رہے ہو، ایسے بھلائی کی دعوت دے رہے ہو جو تم خود نہیں کر رہے ہو، لہٰذا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک وعید اور بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جی. کہ جب تم کسی ایسے کام کا، ایسی بھلائی کا حکم دے رہے ہو جب خود نہیں کر رہے ہو تو اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، تو تم ایک اور گناہ کا کام کر رہے ہو، کیوں بھلائی کا حکم دے رہے ہو؟ لہٰذا تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے بھی مت کہو کسی کو. یہ اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اوپر شریعت نے دو چیزیں واجب کی ہیں، دو کام آپ کے ذمہ کیا ہے. پہلا کام جو آپ کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیکی کرو، چاہے وہ نماز کی نیکی ہو یا مختلف طرح کی دوسری نیکیاں ہوں. تو پہلا کام آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ نیکی کرو، یہ ایک ذمہ داری ہو گئی. دوسری ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نہ یہ کہ خود کرو بلکہ دوسروں کو بھی اس نیکی کی طرف بلاؤ، یہ دوسری ذمہ داری ہے. اور دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دونوں ذمہ داریوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دو ذمہ داریاں ہیں، دو کام ہے آپ کے ذمہ. نیکی کرو ایک کام ہو گیا، اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ یہ دوسرا کام ہو گیا. اب اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. کوئی واجب کام، جو کام اس کے اوپر واجب ہے وہ نہیں کر رہا ہے تو اپنی ایک ذمہ داری وہ ادا نہیں کر رہا ہے. لیکن جب ایک ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اگر تم نے ایک ذمہ داری ادا نہیں کیا تو اب دوسری بھی نہ کرو؟ دوسری ذمہ داری تو وہ بھی تمہارے اوپر واجب ہے. لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلانا، برے کاموں سے روکنا، یہ بھی ذمہ داری ہے. تو جو آدمی کوئی نیک کام نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کو اس نیک کام کی طرف بلا رہا ہے، اس کا مطلب وہ ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے، دوسری ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے. تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تم کو نہیں ادا کرنا تو دونوں چھوڑ دو. ایک تو کم سے کم کر رہا ہے تو ایک کر رہا ہے تو ایک اس کو کرنے دیجیے. ہاں یہ بات بہت خطرناک بات ہے کہ ایک بھلائی جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو خود اس سے محروم ہو، تو یہ تو بہت عجیب بات ہے. لوگوں کو اگر بلا رہے ہو تو تم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہو کہ پہلے اس سے تم خود فائدہ حاصل کرو. اگر نہیں کر رہے ہو تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے. تو ایک غلط کام آپ کر رہے ہو، اس کی وجہ سے دوسرا غلط کام مت کرو.
تو اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو نیکی آپ خود نہ کرو دوسروں کو اس کی طرف نہ بلاؤ، یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے اس نیکی کو چھوڑ کر کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہو، اس پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اس پر مذمت نہیں کی جا رہی ہے کہ تم بلا کیوں رہے ہو لوگوں کو اس نیک کام کی طرف، اس نیک کام کو چھوڑنے پر آپ کی مذمت کی جا رہی ہے، نہ کہ لوگوں کو بلانے پر۔ بعض سلف نے کہا ہے شیخ اسی قضیے سے متعلق کہ اگر ہم یہ لازم کر دیں کہ آپ کسی نیک کام کی دعوت اسی وقت دو گے جب پہلے خود کر لو، تو امر بالمعروف کا کتنے سارے کام چھوٹ جائیں گے، کتنے لوگ کر پائیں گے۔ تو شریعت کا ایک بہت بڑا مقصد اور بہت بڑا کاز متاثر ہو جائے گا۔ تو ایسا لازم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسی وقت کسی نیک کام کا حکم دو جب خود کر رہے ہو۔ اگر نہیں بھی کر رہے ہو تو آپ کا نقصان ہے، لیکن جب بلا رہے ہو تو ایک ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہو۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کی یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کا معنی عام لوگوں میں غلط معنی پھیلا ہوا ہے اور اس کی غلط تفسیر لوگ سمجھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری اس طرح کی آیتیں ہیں جن کے ساتھ یا جن کا معنی بیان کرنے میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، اس میں لوگ زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسی کئی ساری آیتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لکھا جانا چاہیے، جمع کیا جانا چاہیے۔ جیسے میں کئی ساری آیتیں ہیں، میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں یہاں پر بات نکلی ہے تو جیسے ایک ان کا اقبال کا ایک شعر ہے اردو میں، حالانکہ ہمارا یہ شعر و شاعری کا پروگرام نہیں لیکن اس کا تعلق ایک شرعی مسئلے سے ہے کہ خدا نے، دیکھیے یہاں پر انہوں نے خدا استعمال کیا جو کہ جائز نہیں ہے، بہرحال انہوں نے کیا ہے نقل کفر نباشت۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عام طور سے لوگ اس آیت کو اور قرآن کی اس آیت کو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت اور اس شعر کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس شعر کے اندر اس آیت کی ترجمانی کی گئی ہے۔ معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے حالات برے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، پھر آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جب آپ اپنے حالات سدھارو گے، خود نیک بن جاؤ گے تو تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ معنی بیان کیا جاتا ہے اس آیت کا۔ اس معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ اس آیت کا معنی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات ہو تو اس کو قرآن کی کسی آیت سے جوڑ دیا جائے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کا معنی کچھ اور ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں گے اگر سیاق اور سباق کے ساتھ آگے پیچھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے بندوں سے وہ نعمتیں اس وقت تک نہیں چھینتے ہیں جب تک وہ لوگ برے نہ ہو جائیں۔ جب ہم نعمتیں دیتے ہیں، جب تک وہ لوگ نیک رہیں گے، صالح رہیں گے، تب تک وہ نعمتیں برقرار رہیں گی۔ جب وہ برے ہو جائیں گے تو ہم نعمتیں چھین لیں گے۔ جب اپنی حالت بدل لو گے، اچھے سے برے بن جاؤ گے تو ہم تمہاری حالت بدل دیں گے، یعنی وہ نعمتیں چھین لیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم اگر برے ہو تو بدل جاؤ گے تو تمہارے پاس نعمتیں آ جائیں گی، بلکہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک تم ان نعمتوں کی قدر کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اچھے نیک اور صالح رہو گے۔ تو اسی طرح سے یہ آیت بھی ابھی جو بھائی نے ذکر کیا انہی آیتوں میں سے ہے جو عوام الناس کے اندر جس کا غلط معنی پھیلا ہوا ہے۔ جی شیخ واضح ہے۔ شیخ کل ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا والدین کے تعلق سے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے اپنے گھر سے تعلقات بہت جڑے ہوتے ہیں، ان کے جذبات جڑے ہوتے ہیں، تو بچوں کو چاہیے کہ وہ خود چلا جائے گا، تھوڑا بزنس میں نقصان ہوگا اور کیا صحیح۔ لیکن جو باہر کام کرتے ہیں اور جو جاب وغیرہ کرتے ہیں، اور جاب ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ان کے تعلق سے کیا ہوگا؟ وہ کیسے جائیں گے؟ جاب چھوڑ کر کے جائیں گے؟ دیکھیے ہم ڈائریکٹ کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو جاب چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر
अपनी जिम्मेदारी है, अपनी बीवी, अपने बच्चे, इन लोगों की भी जिम्मेदारी है। और अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो इनकी जिम्मेदारियां नहीं अदा कर पाते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वालिदैन की वजह से आप इनकी जिम्मेदारी, आपको मैनेज करना है, वो मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब जब कोई केस हमारे सामने आएगा ना तो हम वहां पे बता पाएंगे कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज करना आपको आना चाहिए कि किस तरह से मैं बीवी बच्चों की भी जिम्मेदारी अदा करना है, मुझे नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है, वालिदैन की खिदमत या उनकी जो जरूरत है वो भी पूरी करनी है, ये मैनेज करना आना चाहिए आपको। आप क्यों ना कोई खादिम रख दे वालिदैन के साथ जो उनकी खिदमत करे। आप वालिदैन से इजाजत ले लें, अगर वालिदैन समझदार हैं तो आपको, वो आपके हालात को समझेंगे कि अगर मेरा बेटा नौकरी नहीं किया तो ये अपना घर नहीं चला पाएगा, तो लिहाजा अगर इसने मेरे लिए इंतजामात कर दिया है, मेरे लिए खादिम रख दिया है, सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है, तो कोई हरज की बात नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास मजबूरी है तो रह के ही खिदमत करना है, आप उसका इंतजाम कर सकते हैं उनके लिए। और वालिदैन को भी ये जैसे ये बात हम सिर्फ बच्चों से थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारी जो गुफ्तगू है, अगर आप आज बच्चे हैं तो कल आप भी वालिदैन बनेंगे। तो ये बात सबके लिए है, बच्चों के लिए भी, वालिदैन के लिए भी। तो बच्चों को भी समझना है, वालिदैन को भी समझना है, तभी हालात को मैनेज किया जा सकता है। वालिदैन समझ नहीं रहे हैं ना, वालिदैन यही कहते हैं कि आ करके खिदमत करना है, वहां में हम लोग नहीं जाएंगे। नहीं तो ऐसा इसी बात पर आपने जवाब दिया था। नहीं, ऐसा इजबारी नहीं कर सकते। अगर आप आ सकते हैं हकीकत में तो फिर आप आइए, लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है कि अगर आप आए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, तो ये बात अपने वालिदैन को समझाइए। अगर वो समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो जो आपके ऊपर वाजिब है वो आप कीजिए कि भाई हम आपके लिए एक नौकर रख देते हैं या आपके का खिदमत करने के लिए किसी को मुतय्यन कर देते हैं, ये सारा आप काम कीजिए। और अगर नाजायज मुतालबा कर रहे हैं माँ बाप तो फिर वो उनकी गलती है। जी शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। शकील शेख, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था ईद वाले दिन, ईद उल फित्र के दिन। तो उस लिहाज से क्या इद्दत का वक्त अभी कब कितना है? 4 माह 10 दिन है, अभी 4 माह तो पूरे हो गए और बाकी ये कैसे शुमार करेंगे? 4 माह 10 दिन अरबी तारीख के एतबार से। अब वो तारीख आप बैठ करके कैलेंडर सामने रख के जोड़ लीजिए। यानी जिस दिन वफात हुई है उस दिन से आप काउंट करेंगे और 4 माह 10 दिन आप काउंट कर लीजिए अरबी कैलेंडर से, अरबी के एतबार से, अरबी कैलेंडर से। वो 4 माह काउंट करेंगे, उसमें दिनों को शुमार नहीं करना है। जी भाई, जो 4 माह है हमको 4 माह देखना है, उसमें ये नहीं देखना है कि 28 से 29 से मतलब नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। महीना 29 का भी, 28 का नहीं होता अरबी महीना, 29 का होता है, 30 का होता है जी। वो 4 माह पूरा होने के बाद 10 दिन मजीद। जी 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 जी। जैसे ईद तो पहली तारीख को होती है जी। नहीं, कैसा है ना, देखिए शकील भाई, अगर मतलब आप इस एतबार से अंदाजा लगाइए कि इंग्लिश के अगर 4 महीने हुए हैं ना तो उर्दू के 2-4 दिन ज्यादा हुए होंगे। आप बैठिए, कैलेंडर लीजिए, वो अरबी डेट से अरबी डेट को आप काउंट कीजिए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जी, क्योंकि ईद जिस दिन ईद पड़ी थी इंडिया में तो अरबी की 2 तारीख थी ना, उस दिन 1 तारीख थी अरबी की। ईद कौन सी 2 तारीख थी? ईद उल फित्र। भाई वो शव्वाल की पहली तारीख होती है, शव्वाल की पहली तारीख होती है वो। तो आप कैलेंडर लीजिए ना, वो कैलेंडर में तो वो 2 तारीख है ना। शव्वाल की 2 तारीख को कैसे ईद होगी शकील भाई? रमजान खत्म होता है तो अगले जो शव्वाल की पहली तारीख होती है ईद तो उस दिन होती है ना। अच्छा, मतलब सऊदी का कैलेंडर अलग, इंडिया कैलेंडर अलग है? नहीं मेरे भाई, कैलेंडर एक ही होता है, डेट वैसी चलती है सऊदी में भी। सऊदी एक दिन आगे होता है क्योंकि वो 2.5 घंटा आगे हैं, हम लोग पीछे हैं तो हम लोग पीछे चलते हैं एक दिन। तो सर को मतलब कंफ्यूजन वही है ना, मतलब यहाँ पे तो ईद 1 तारीख को हुई, सऊदी अरब में भी। सऊदी अरब में 1 तारीख को हुई और 1 दिन बाद वफात कहाँ हुई? भाई यार, इंडिया में हुई। तो सऊदी को दरमियान में क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं सर सऊदी को दरमियान में? इंडिया में ईद वाले दिन, इंडिया के दिन, इंडिया में जिस दिन। अच्छा फिर ये आप बता दीजिए सऊदी का नाम बीच में क्यों ले रहे हैं आप? मैं कैलेंडर के लिहाज से ले रहा हूँ सर, क्योंकि कैलेंडर में मतलब जो सारी तारीखें है ना। सऊदी छोड़िए, सऊदी को छोड़ दीजिए, सऊदी छोड़ दीजिए, बीच में सऊदी को मत लाइए। इंडिया में
عید کے دن وفات ہوئی, اس کا مطلب 1 شوال کو ان کی وفات ہوئی. 1 شوال. انڈیا میں بہت سارے کیلنڈر آپ کو ملیں گے, کوئی کیلنڈر لیجیے, اس میں عربی انگریزی دونوں تاریخیں لکھی رہتی ہیں, ہے نا. کیلنڈر لیجیے, سامنے رکھیے, اسی پہ جوڑ ڈالیے. تو وہ انشاءاللہ مطلب یعنی 11 کو پورا ہو جائے گا, ایسا کہہ سکتے ہیں. 10 شوال, یہ 10 جو ہے سفر کو, شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم جب اینڈ ہوگا تو 4 مہینہ ہو گیا, اس کے آگے 10 دن اور جوڑ لیجیے. 10 دن اور. سمجھ میں آیا ابھی؟ جی آگے. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ. بارک اللہ, بہت شکریہ. ارباز خان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی جلدی سے ارباز خان سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی شیخ. شاید بھائی آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, آواز نہیں آ رہی شیخ. ہاں آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہوگا ارباز بھائی. بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائی اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. جن لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے, میں کوشش کروں گا کل آپ لوگوں کو موقع مل جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+ TV پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. i+ TV موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور i+ ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ i+ TV. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.